मेरी ज़िंदगी के रंग जैसे किसी ने अचानक नोच लिए थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हमारे हंसते बसते मोहब्बत से भरे सुकून वाले घर में ऐसा सन्नाटा छा जाएगा कि सांस लेना भी गुनाह लगेगा। अब्बू की वफ़ात का दिन वो दिन था जब मुझे पहली बार ज़िंदगी का असली चेहरा दिखाई दिया। बेरहम, बेहिस और कठोर। अब्बू दफ्तर से वापस नहीं लौटे थे। बारिश हो रही थी। अम्मा ने उनकी पसंद की चाय बनाई थी। मैंने कमरे को साफ करके उनके लिए साफ चादर बिछाई। मगर जब शाम होने लगी और फ़ोन पर फ़ोन किए गए तो जो खबर आई उसने हमारी ज़िंदगी को बर्फ़ की तरह ठंडा कर दिया। बिल्कुल ऐसे जैसे उस शाम अब्बा के इंतज़ार में रखी चाय सर्द पड़ गई थी। कहा गया कि अब्बू को दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं दुनिया से रुखसत हो गए। हम तो जैसे साकित हो गए थे। वो जो रात को सोते वक्त मेरे सर पर हाथ फेरते, मेरे माथे पर प्यार से बोसा देते, वो जो अम्मा के साथ हंसते छेड़ते और ख्वाबों में भरी बातें करते, अब हमेशा के लिए खामोश हो गए। मेरी चीख गले में दब गई। अम्मा के आंसू थमते नहीं थे और दादी बस बैठी रहीं जैसे कोई बोझ उनके सीने पर उतर गया हो। दफन के बाद सब कुछ तेज़ी से बदल गया। पहले 4 दिन लोग आते रहे, तसल्लियाँ देते, कुरान ख़वानी करते, मगर 5वें दिन से वही लोग खूनी कतरा कर गुजरने लगे। दादी ने अम्मा से नज़रें चुराते हुए कहा, अब 4 माह 10 दिन की इद्दत काट, फिर अपने लिए कुछ कर। चचा कब तक तुम दोनों का बोझ उठाएगा। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने मेरे कमज़ोर दिल पर तेशा मारा। मैंने अब्बू के होते कभी दादी को यूँ बात करते न सुना था। उनकी आवाज़ में ऐसी सख्ती थी, ऐसी बेगानगी। मेरे चचा जो अब्बू की ज़िंदगी में रोज़ हंसी मजाक करते, हमारे लिए फल और सामान लाते, अब आंखें चुराते गुजर जाते। घर वही था मगर लगता था जैसे हम उस घर में मेहमान हों। मेहमान भी वो जो ज़बरदस्ती ठहर गए हों। इद्दत के दिन कमरे में गुजारे जाते। अम्मा पर्दा डाल देती और दिन भर खामोशी में आंखों के दरिया बहते रहते। मैं उन्हें कभी रोते देख लेती तो फ़ौरन हाथ से आंसू साफ करती और मसनूही मुस्कुराहट से कहती, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकन है, आप मेरे बारे में परेशान मत हुआ करें। मगर मैं जानती थी कि वो थकन ज़िंदगी की थी। इद्दत ख़त्म हुई तो उम्मीद थी कि शायद कुछ बदलेगा, लेकिन दादी ने साफ साफ कह दिया, अब तुम दोनों का खर्चा चचा नहीं उठाएगा, अगर रहना है तो खुद कुछ करो। मेरे लिए ये जुमला गोया पहला थप्पड़ था जो इस दुनिया ने मेरे मुंह पर मारा। मैं सिर्फ 17 बरस की थी, एक ऐसी उम्र जहाँ लड़कियाँ ख्वाब बुनती हैं, किताबों में दिलचस्पी रखती हैं, कॉलेज के नोट्स संभालती हैं, मगर मेरी ज़िंदगी में ख्वाब टूट चुके थे। किताबें बक्सों में बंद थी और नोट्स की जगह हाथों में झाड़ू पोछा और बर्तन आ गए थे। तालीम, हाँ तालीम मेरी सबसे बड़ी हसरत बन गई। अब्बू के ख्वाब थे कि मैं टीचर बनूं, कुरान की तालीम भी मुकम्मल करूं, लेकिन जब रोटी की फ़िक्र सर पर सवार हो जाए तो हरफ फूंक मिटा नहीं सकता। स्कूल की फ़ीस नहीं थी, यूनिफॉर्म फट चुका था और जूते इतने सख्त हो गए थे कि उनमें पैर कटते थे। अम्मा ने हिम्मत दिखाई, मोहल्ले के कुछ घरों में काम ढूंढा। सुबह सुबह चादर ओढ़कर निकल जाती, कभी कपड़े धोना, कभी इस्त्री करना, कभी फर्श साफ करना। उनके नरम हाथों में झुर्रियाँ पड़ने लगी, कमर में झुकाव आ गया और आवाज़ में थकन, मगर चेहरे पर एक रोशनी थी, माँ की रोशनी, कुर्बानी की रोशनी। मोहल्ले की औरतें भी खूब तमाशा देखती थीं। एक ने तो सीधा कह दिया, अरे शोहर मर गया, अब जवान बेटी के साथ तन्हा रहती है, ज़रा समझदारी से रहना। बेवगी डायन का दूसरा रूह है, कहीं हमारे मर्द ना हथिया ले। ये सुनकर अम्मा की आंखें छलक पड़ी थी। मेरी तो रूह तक कांप गई थी। अब ये भी सुनना था। मेरे अब्बू की मौत के बाद क्या मेरा और अम्मा का जिंदा रहना भी गुनाह बन गया था। एक दिन अम्मा ने मुझे भी साथ ले जाना चाहा ताकि मुझे कुछ हुनर सिखा सके। हम एक बड़े घर में गए जहाँ बेगम साहिबा ने नीचे से ऊपर तक मुझे देखा और अम्मा से बोली, अच्छी है, साफ सुथरी है, मगर उम्र ख़तरनाक है। अम्मा ने फ़ौरन कहा, मैं सफाई करवा लूँगी, ये बर्तन धो देगी, ज़्यादा बाहर नहीं निकलेगी, आप बेफिक्र रहें। मैंने पहली बार बर्तनों के ढेर के सामने खड़े होकर सोचा, 17 बरस की लड़की के ख्वाब यही होते हैं, हाथों में झाग, दिल में दुख और सीने में अब्बू की याद। दादी का रवैया दिन ब दिन सख्त होता गया।
जब अम्मा शाम को काम से थकी हारी लौटती, वो शिकायतें सुनाती, दिन में रोटियां खुद पकाती हैं, तुम तो दिन भर बाहर रहती हो, बहू होकर काम नहीं आती। अम्मा खामोशी से सब कुछ सुनती रहती। मैं सोचती, काश अब्बू होते तो दादी यूं बात ना करती। चचा का बेटा जो कभी मुझे बहन कहकर बुलाता, हम नजरें नीची करके गुजर जाता, जैसे हमारे गम कोई बीमारी हो जिससे दूर रहना ही बेहतर हो। रातों को अम्मा अक्सर जागती रहती, मैं बिस्तर से उनकी सिसकियों की आवाज़ सुनती। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, अम्मा कब ठीक होगा ये सब? उन्होंने मेरी पेशानी पर हाथ रखा और बस इतना कहा, जब अल्लाह चाहेगा ज़हरा, हमने सिर्फ सब्र करना है। वो रात यादगार थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, कमरे में बल्ब मध्यम जल रहा था। अम्मा कुरान के कुछ सफ़े पढ़ रही थी, मैं चुपचाप उनके करीब लेटी थी और सोच रही थी शायद अल्लाह भी हमारी आजमाइश देख रहा है और किसी दिन किसी सूरत कोई सबील निकाल देगा। उसी रात मुझे पहली बार अजीब सा एहसास हुआ था, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हवा थमी हुई थी, मगर एक निगाह का वज़न महसूस हो रहा था। मैंने पलट कर देखा, कमरे में कुछ नहीं था, लेकिन दिल कहता था कि कुछ ज़रूर है। तभी तो शायद अम्मा के कदम डगमगाने के बावजूद हमें काम मिल रहा था। शायद किसी को हमारी हालत पर तरस आ रहा था। अम्मा अक्सर कहा करती थी कि करीबी रिश्ते वो होते हैं जो मुसीबत में सहारा बनते हैं, जो सर पर हाथ रखते हैं, जो ये नहीं पूछते कि तुम्हारे पास है क्या, बल्कि ये कहते हैं कि हम हैं ना। लेकिन हमारे नसीब में ये जुमला सिर्फ सुनने की हद तक था। जब अब्बा दुनिया से गए और हमें दुनिया की बेरहम हकीकतों के सामने नंगा कर गए, तो हमारे अपनों के चेहरे सबसे पहले बदलते नजर आए। वही चेहरा जो अब्बा की ज़िंदगी में हमारे लिए मुस्कुराते थे, अब्बा के जाने के बाद वही चेहरे तानू तंजू और तेज़ नज़रों से हमें घायल करने लगे। हमारी ज़िंदगी जैसे अंधी गली में आकर फंस गई, जहाँ हर तरफ पत्थर मारने वाले भी अपने ही खड़े थे। सबसे पहले हमारे दाएं तरफ वाले ताया का घर था। उनके बेटे की शादी में अम्मा ने अपने हाथों से दुल्हन की मेहंदी लगाई थी। अब वही ताया हमें देखकर नज़रें चुरा लेते। उनकी बीवी दादी के कान भर कर कहती, ज़हरा की माँ दिन भर बाहर रहती है, पता नहीं क्या करती है, हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। कुछ दिन बाद जब अम्मा एक मोहल्लेदार के घर काम पर आ गई तो पता चला कि वो घर ताई के भांजे का था। और अगले दिन ताया अम्मा पर चढ़ दौड़े कि हमारे रिश्ते को बदनाम करने पर तुली हो, मोहल्ले में लोग क्या कहेंगे कि बेवा औरत इधर उधर घूम रही है। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन लब खामोश रहे, क्योंकि हम जान चुके थे कि अपनी सफाई में कुछ भी कहा जाए, ये लोग सिर्फ वो सुनना चाहते हैं जो उनके दिल को तस्कीन दे, हमारा रुस्वा होना। फिर एक दिन मोहल्ले में शोर उठा कि हमारे घर से किसी की चीज़ें चोरी हो गई हैं। हमें कुछ समझ नहीं आया, तब तक कि कुछ औरतें हमारे दरवाजे पर चढ़ आईं। एक ने कहा, मैंने अपनी नई कमीज़ धूप में डाली थी, शाम तक गायब थी, वही कपड़ा मैंने तुम्हारी माँ के थैले में देखा। अम्मा सकते में आ गई, क्योंकि जिस कपड़े की वो बात कर रही थी वो तो एक पुराना कपड़ा था जो अम्मा को उसी ने दिया था धोने को। लेकिन सच बोलने वाला कोई नहीं था। हमसायों ने सच्चाई अपनी तरफ से खुद ही तय कर ली। अम्मा ने थैला उनके सामने खोलकर सबको दिखाया, लेकिन उसकी सफाई भी उनके लिए एक जुर्म थी। एक दूसरी हमसाई जो कभी हमारी खैरखवाह थी कहने लगी, यही वक्त होता है जब बेवाएं बिगड़ती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, किसी की भी चीज़ उठा सकती हैं। अम्मा के चेहरे पर दुख, बेबसी, शर्मिंदगी और गुस्से की एक साथ लकीरें उभरी, लेकिन वो कुछ ना बोल सकी, सिर्फ मुझे अपने सीने से लगाया और कहा, बेटी ये वक्त भी गुजर जाएगा। दूसरे दिन मोहल्ले की मस्जिद में इमाम साहब ने खुतबा दिया कि अपनी बहनों, बेटियों और बेवाओं की इज्जत करो, उन पर शक ना करो। हम समझे शायद किसी को अक्ल आई हो, लेकिन बाहर निकले तो वही तंज हमारे पीछे पीछे चल रहे थे। बच्चे हमें देखकर हंसते, बड़ों की नज़रें हमें छेदती। हमारी ज़िंदगी महज एक तमाशा बन गई थी। गुर्बत, बेबसी, बदनामी। अब्बा की एक कज़न जिन्होंने अब्बा की ज़िंदगी में कई बार कर्ज मांगा था, वो भी हमारे ख़िलाफ़ हो गए। एक दिन अम्मा ने उनसे कहा कि अगर कोई कपड़े धुलवाने का काम हो तो बता दें। उन्होंने तंजिया हंसी के साथ जवाब दिया, हमें अपने कपड़े साफ़ रखने, तुम्हारे हाथों से नापाक ना हूँ। अम्मा का चेहरा फक हो गया। मैंने उनको बाजू से थामा और घर वापस ले आई। उस दिन कोने में बैठ गई और रोती रही। रात गए उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, ज़हरा अगर तुम न होती तो मैं कब की दुनिया छोड़ चुकी होती।
کبھی رات کو جب بجلی جاتی اور محلہ اندھیرے میں ڈوبتا تو اماں میرے ساتھ بیٹھ کر پرانی باتیں کرتی، کہتی تمہاری دادی نے شادی کے وقت مجھے کہا تھا کہ میری بہو بن کر عزت کا دامن نہ چھوڑنا۔ میں نے ان کی ہر بات پر عمل کیا، لیکن آج وہی دادی ہمیں بوجھ سمجھتی ہیں۔ میں اماں کا ہاتھ تھام کر بس اتنا کہتی، اماں ہم اکیلے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن دل اندر سے کانپتا رہتا ہے، کیونکہ انسانوں کے سائے میں اللہ کی رحمت بھی کبھی کبھی چھپی لگتی ہے۔ ہم نے وہ دن بھی دیکھے جب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ راتیں جب دروازے کی کنڈے لگا کر ساری رات جاگتے کہ کہیں کوئی چور نہ آئے، کسی کا الزام نہ لگے، کہیں ہماری عزت داؤ پر نہ لگے۔ ان ظالموں کے درمیان اماں کا حوصلہ، میری خاموشی ایک دوسرے کی ڈھال بن گئے۔ ہم نے دنیا کو سہا، جھیلا اور ہر طنز کے ساتھ اپنی چادر کو مضبوطی سے لپیٹا۔ ہم کمزور تھے مگر ہارے نہیں۔ ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ نماز فرض ادا کرنے کا نام نہیں، دل کا زخم بھی بھرتی ہے، آنکھوں کے آنسو بھی خشک کرتی ہے۔ ان کی زبان سے الفاظ سن کر بچپن میں مجھے ایک بات اچھی محسوس ہوتی، لیکن جب ابا دنیا سے رخصت ہو گئے تب مجھے اس بات کا مطلب سمجھ آیا۔ میری عمر اس وقت صرف 17 سال تھی جب ہماری زندگی ایک سیاہ دھند میں لپٹ چکی۔ ابا کی اچانک موت نے ہمیں ایک عجیب خلا میں دھکیل دیا، جہاں نہ کوئی سہارا تھا نہ کوئی سایہ۔ میری ماں تو بس ویسے بھی صبر والی خاموش عورت تھی، لیکن ابا کے جانے کے بعد ان کی خاموشی میں اذیت تر آئی۔ وہ پہلے بھی نماز کی پابند تھی، لیکن اب وہ ہر سجدے میں رویا کرتی۔ میں روز دیکھتی کہ کیسے وہ سجدے میں گر کر سرگوشیوں سے رب سے باتیں کرتی ہیں، جیسے کسی درینہ دوست سے دکھ بانٹ رہی ہوں۔ میرا دل جو اب تک دنیا کی رنگینیوں میں گم تھا، جیسے ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ میں جو کبھی ماں کے ساتھ عید یا رمضان میں باجماعت نماز پڑھا کرتی تھی، اب ہر اذان پر خود کو بے چین پاتی۔ جیسے جیسے دل پر تنہائی کا بوجھ بڑھتا گیا، ویسے گھر میں واقع اللہ کا در روشن ہوتا گیا۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ اب دنیا سے نہیں، رب سے جڑی ہوں۔ میری نمازوں کا آغاز ہوا۔ پہلے دن 2 رکعت نفل ادا کی تو دل کو عجیب سا سکون ملا، جیسے کسی نے اندر کی ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑ دیا ہو۔ پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ فجر کے وقت میں جب غسل کر کے نماز پڑھتی تو لگتا جیسے پورا آسمان میرے ساتھ جاگ رہا ہے۔ دن میں ہر نماز وقت پر ادا کرتی اور رات کو قرآن کی تلاوت میں دل بہلاتی۔ ہر آیت جیسے میری حالت کا آئینہ بن گئی تھی۔ جب کوئی آیت پڑھتی تو رو پڑتی، دل کہتا واقعی وہ وقت قریب ہے، بہت قریب۔ پھر کچھ وقت بعد ایسا عجیب احساس میرے گرد لپٹنے لگا جو الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ ابتدا میں مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہو یا میرا ذہن ابا کی جدائی کے صدمے سے عجیب محسوسات میں الجھتا ہو، لیکن یہ احساس دن بدن گہرا ہونے لگا۔ جب میں قیام کے لیے کھڑی ہوتی، کمرے کی روشنی گل کر کے صرف چھوٹا سا قمقمہ جلاتی، تبھی میرے دل کو ایسے لگتا جیسے میں تنہا نہیں ہوں، جیسے کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی جو میری ہر سجدے، ہر آہت دعا پر نہ صرف گوشۂ برآواز ہے بلکہ محبت سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنی ماں سے کچھ نہیں کہا کہ وہ کہیں اسے میرا وہم نہ سمجھے، لیکن راتوں میں جب میں سجدے میں ہوتی، میری پشت کی طرف سے کسی خاموشی میں لپٹی موجودگی کا احساس میرے دل کو نرم کر دیتا۔ وہ کوئی عجیب سا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک تسلی بھرا لمس، جیسے مجھے سہارا دے رہا ہو۔ ایک رات خاص طور پر یادگار ہے۔ وہ جمعے کی شب تھی، سردیوں کی طویل رات، جب باہر ٹھنڈی ہوائیں درختوں سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ ماں سو چکی تھی اور میں چادر میں لپٹی تہجد کے لیے اٹھی۔ غسل کر کے نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو کمرے میں ہلکی سی خوشبو محسوس ہوئی، گلاب کی مہک جیسے کسی نے ابھی قمیض پر عطر لگایا ہو۔ میں ٹھٹک گئی، لیکن پھر سجدے میں گر گئی۔ جیسے ہی میں نے یا خیو یا قیوم برحمتک استغیث کہنا شروع کیا، میرے دل کے اندر ایک گھون سی ہونے لگی، جیسے کسی نے یہ جملہ میرے ساتھ دہرایا ہو، بالکل میرے دل کے اندر، میری روح کے اندر۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے محسوس کیے، لیکن اس بار یہ آنسو صرف غم کے نہیں تھے، ان میں کوئی عجیب سی قربت کا رنگ بھی تھا۔ جب میں نے نماز مکمل کی اور بیٹھ کر دعا کرنے لگی، تب مجھے ایک بار پھر وہ کیفیت محسوس ہوئی، جیسے کوئی میرے بالکل پاس بیٹھا ہو، کوئی جس کی سانسیں میں محسوس نہیں کر سکتی، لیکن موجودگی پورے جسم میں محسوس ہوتی ہے۔ اگلی کچھ راتیں بھی ایسی ہی رہی۔ اب مجھے ایک ایسا احساس رہنے لگا جیسے کوئی مجھے راتوں میں سجدے میں دیکھتا ہے، میری دعاؤں کو سنتا ہے اور میرے دل میں ایک عجیب سی راحت ڈال دیتا ہے۔ میری نیند پہلے بوجھ بن چکی تھی، اب وہ پرسکون ہو گئی۔ کبھی کبھار میں رات کو جاگ کر کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھتی، آسمان کو دیکھتی اور اپنے دل سے پوچھتی، کون ہے تو جو میری دعاؤں کا گواہ بن گیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم یہ میرا رب ہے جو اپنے کسی خاص بندے کے ذریعے میری دیکھ بھال کر رہا ہے، یا کوئی اور ہے، کوئی غیر مرئی مخلوق جو اللہ کے حکم سے میرے دل کی دنیا میں اترا ہے۔
ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک وسیع وادی میں کھڑی ہوں. ہر طرف سبزہ بہتے چشمے اور درختوں سے گرنے والی روشنی ہے. میں ننگے پاؤں زمین پر چل رہی ہوں اور کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. میں مڑ کر نہیں دیکھتی، لیکن دل کہتا ہے کہ وہی ہے، وہی جو راتوں میں میری تنہائی کا ساتھی بنتا ہے، وہی جس کی محبت خاموش ہے لیکن گہری ہے. میں نے خواب میں اپنی چادر کو تھاما اور آنکھ کھل گئی. اس دن میرے دل میں عجیب قرار تھا، جیسے کوئی روحانی رابطہ ہو چکا ہو. پھر میری نمازوں کا رنگ اور گہرا ہو گیا. اب میں صرف دعا نہیں کرتی تھی، میں اللہ سے باتیں کرنے لگی تھی، کبھی مسکرا کر، کبھی روتے ہوئے، گلا کرتے ہوئے کہ اے رب جو مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ تیری مخلوق میں سے کوئی ہے تو مجھے اس سے محفوظ رکھنا. اگر یہ تیرا کوئی پیغام ہے تو میرے دل کو مزید مضبوط کر دے. میں جان گئی تھی کہ میں تنہا نہیں، کوئی ہے جو میری آواز پر لبیک کہتا ہے، چاہے وہ نظر نہ آئے، چاہے وہ زمین سے ہو یا آسمان سے، انسان ہو یا جن، فرشتہ ہو یا کوئی اور. ماں کو اب میرے اندر کی تبدیلی صاف نظر آتی. وہ اکثر مجھے دعا مانگتے دیکھ کر خاموشی سے سر ہاتھ پر رکھتی اور کبھی آہستہ سے کہتی، زہرا تم نے صبر میں جو مقام پایا ہے وہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. میں مسکرا دیتی، لیکن دل میں وہ غیر مرئی محبت کی لہر ایک بار پھر اٹھتی. ایک رات میں نے قرآن کھولا تو میری نظر سورہ یوسف کی اس آیت پر پڑی، میرا رب لطیف ہے، نرم ہے، چھپی باتوں کو جانتا ہے. اس آیت نے میرے اندر کی تمام الجھنوں کو گویا سلجھا دیا. اب مجھے خوف نہیں رہا تھا، بس ایک سوال رہ گیا تھا، کیا وہ جو مجھے دیکھتا ہے میری محبت میں مبتلا ہو چکا ہے؟ تقدیر کے جس موڑ پر میں کھڑی تھی وہاں نہ کوئی ہمراز تھا، نہ ہم سفر، بس میں تھی، میری خاموشی اور میری راتوں کی دعائیں. مغرب کی نماز کے بعد تھوڑی دیر نیند لی تاکہ رات کو دوبارہ جاگوں، کیونکہ دل رات کے سناٹے میں رب سے باتیں کر کے اسے عجیب سکون ملتا. رات کے پچھلے پہر جب دنیا سو چکی تھی میں بیدار ہوئی، وضو کیا، خون پانی نے میرے وجود کو جھنجھوڑا اور میری روح بیدار ہو گئی. میں نے نفل نماز ادا کی اور معمول کے مطابق جائے نماز پر بیٹھ کر تلاوت کے لیے قرآن پاک کھولا. کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی اور باہر رات کی خاموشی گہری ہو رہی تھی. میرے لبوں پر آیت الکرسی کے الفاظ جاری تھے جب اچانک میرے دل میں عجیب سا ارتعاش محسوس ہوا، جیسے میرے ارد گرد کی فضا بدل گئی ہو، جیسے ہوا کی روانی رکی ہو. کمرے میں غیر مرئی ٹھہراؤ اتر آیا. آیت الکرسی کے الفاظ ختم ہوئے، مجھے لگا میری پشت کے پیچھے کسی کی موجودگی ہے. وہ احساس نہ دھمکی آمیز تھا نہ خوفناک، وہ گہری محبت، خاموش توجہ اور تحفظ کا احساس تھا. میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. میں نے دھیرے سے سر گھما کر پیچھے دیکھا. کمرے میں کوئی نہیں تھا، پردہ ساکت تھا، دروازہ بند، کوئی آہٹ تک نہیں تھی، لیکن دل گواہی دے رہا تھا کہ میں تنہا نہیں. میں نے آہستہ سے اپنی نظریں کمرے کے کونے میں دوڑائیں. ہر شے اپنی جگہ خاموش تھی. تبھی میری نظر الماری کے ساتھ لگے آئینے پر پڑی. وہ لمحہ ایسا تھا جیسے کائنات تھم گئی، وقت رک گیا اور میری روح نے پہلی بار کسی اندیکھے حسن کا لمس محسوس کیا ہو. آئینے میں ایک چہرہ ابھرا، نہایت خوبصورت، دلکش اور روح کو چھو لینے والا. وہ ایک نوجوان چہرہ تھا جس کی آنکھوں میں سکون اور پراسراریت کی آمیزش تھی. اس کی مسکراہٹ میں شفقت، اپنائیت تھی، نہ کہ شیطانی فریب کی چالاکی. اس نے سفید چمکدار لباس پہنا جو روشنی کو منعکس کر رہا تھا، جیسے وہ خود نور کا پیکر ہو. سر پر سفید پگڑی بندی تھی جو ایک نورانی چمک کے ساتھ جگمگا رہی تھی، جیسے چاندنی کا ہالا. میں کچھ لمحے تو پتھرائی نظروں سے دیکھتی رہی، جیسے آنکھیں یقین کرنے سے انکاری ہوں کہ میں جو دیکھ رہی ہوں وہ خواب نہیں، حقیقت ہے. میری زبان گنگ ہو گئی، دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی اور جسم ساکت ہو گیا. میں نے دوبارہ نظریں ہٹا کر کمرے میں دیکھا، کوئی موجود نہیں تھا، مگر آئینے میں وہی مسکراہٹ، وہی نظارہ واضح تھا. وہ بس مجھے دیکھ رہا تھا جیسے صدیوں سے دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو، جیسے میری ہر دعا، آنسو، ہر التجا کو جانتا ہو. مجھے خوف نہیں آیا، بلکہ عجیب سا سکون دل میں اترنے لگا. میرے جسم سے جیسے کوئی بوجھ ہٹ رہا ہو، دل کا کرب جیسے دھندلا رہا اور میری تنہائی جیسے کسی نے چپکے سے اپنی موجودگی سے ختم کی ہو. میرے لبوں پر لاشعوری طور پر کلمہ جاری ہوا اور دل سے بے ساختہ نکلا، یا اللہ، اگر تیرا کوئی بندہ ہے جو میری حفاظت پر مامور ہے تو تیرا شکر ادا کرتی ہوں. اسی لمحے مجھے اپنے ارد گرد موجودگی کا اس کا واضح احساس ہوا. ایسی توانائی جو مجھے سہارا دے رہی تھی، میرے آنسو کی گواہ تھی جو کمزوریوں کو ڈھارس میں بدل رہی تھی. میں دوبارہ مسلے پر بیٹھی. دل کی حالت اب بھی نرم ہو چکی تھی. ہاتھ اٹھا کر رب کے حضور گڑگڑاتے ہوئے دعا مانگنی شروع کی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ہر لفظ کے ساتھ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، جیسے وہ پراسرار وجود میرے ارد گرد موجود ہو کر میرے جذبات سن رہا ہو. میں نے محسوس کیا جیسے کسی نے نرمی سے میرے سر کے اوپر سایہ کیا ہو.
ایسی شفقت جو ماں کی آغوش سے بڑھ کر تھی۔ رات کی خاموشی میں میری سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی اور آئینے میں وہ چہرہ موجود تھا، میری طرف دیکھتا ہوا بغیر پلک جھپکائے، صرف نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ پھر اچانک ایک ہلکی روشنی کی لہروں کی مانند وہ منظر آئینے کے سامنے سے غائب ہوا۔ کمرہ دوبارہ ویسے ساکن ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر میں جانتی تھی کہ کچھ ہوا ہے، کوئی آیا تھا، مجھے دیکھا تھا، میری عبادت کو سراہا اور شاید میرا محافظ بننے کا ارادہ لیے واپس چلا گیا۔ اس رات کے بعد میری راتیں گئی۔ اب میں پہلے سے زیادہ دل جمی سے عبادت کرتی، میری تلاوت میں خشوع و خضوع بڑھ گیا اور میرا دل دن بدن نورانی کیفیت سے بھرنے لگا۔ ہر بار جب میں آیت الکرسی پڑھتی مجھے اس کی موجودگی محسوس ہوتی، جیسے وہ میری آواز کے ساتھ جڑا ہو، جیسے میری تلاوت سے اس کا دل منور ہوتا ہو۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کوئی عام وجود نہیں، وہ جنات کی دنیا سے تعلق رکھنے والا کوئی پاک روحانی جن زادہ تھا، جو میری عبادت سے متاثر ہو کر میری حفاظت پر مامور کر دیا گیا۔ یہ بات میرے دل کے گوشے میں اطمینان بن کر بیٹھی کہ تنہا وہی ہوتا ہے جسے رب تنہا رہنے دے۔ میں تنہا نہیں تھی، کوئی تھا جو راتوں کو جاگ کر میری تنہائی کا گواہ بنتا، میری سسکیوں کو سنتا، میرے دل کی گہرائیوں تک جھانکتا۔ ایسا رشتہ وجود میں آ چکا تھا جو نظر نہ آتا، نہ بولتا، مگر دل اور روح کے درمیان ایک خاموش گفتگو کا ذریعہ بن چکا تھا۔ اس دن صبح کے نرم اور مدھم اجالے نے جب میرے کمرے کی کھڑکی کے اندر جھانکا تو میں حسب معمول فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر ذکر و اذکار میں مصروف تھی، رب سے اس دن کے لیے آسانی مانگ رہی تھی۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل تھی مگر دل مطمئن۔ تہجد کے بعد میں نے تھوڑا آرام کیا اور پھر فجر کی نماز ادا کی۔ جیسے ہی نکلنے لگا دن، اماں کی آواز سنائی دی جو ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ ہماری معمولی سی زندگی میں بھی کچھ چھوٹے چھوٹے پل ہوتے جو سکون دیتے، جیسے ماں کے ہاتھ کا بنا پراٹھا یا ان کی محبت سے لبریز دعا جو وہ مجھے گھر سے نکلتے وقت دیتے۔ آج مجھے قریبی محلے میں ایک گھر میں قرآن پاک کی تعلیم دینے جانا تھا، جہاں کچھ بچیاں مجھ سے ناظرہ پڑھتیں۔ دل میں عجیب خوشی ہوتی جب میں دیکھتی کہ میری تلاوت سے وہ معصوم چہروں پر نور آتا ہے، جیسے میں اپنی بے سہارگی میں بھی کسی اور کے لیے باعث خیر بن رہی ہوں۔ میں نے سادہ لباس پہنا، سر پر چادر لی اور قرآن مجید کو سنبھال کر بیگ میں رکھا۔ ماں کی آنکھوں میں وہی پرانی دعائیں تھیں اور دل میں تشویش جو ہر ماں کی اپنی بیٹی کے لیے ہوتی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ چومے اور دروازے سے باہر قدم رکھا۔ گلی پوری طرح سے بیدار نہیں ہوئی تھی، دکانیں بند تھیں، کچھ کچرا چننے والے بچے گلیوں سے بھاگ رہے تھے اور فضا میں رات کی نمی باقی تھی۔ میں نے چپ چاپ راستہ طے کیا، دل میں درود پڑھتی ہوئی، جیسا کہ میرا معمول بن چکا تھا۔ دوپہر تک بچیوں کو پڑھانے کے بعد میں نے ان کے گھر والے سے اجازت لی اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ سورج آب و تاب سے چمک رہا تھا، گرمی کی شدت بڑھ چکی تھی، میرے جسم سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگی اور بیگ کا وزن کچھ زیادہ محسوس ہونے لگا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی مجھے وہی احساس ہوا جو پچھلے دنوں سے کبھی کبھار میرے ارد گرد منڈلاتا، جیسے کوئی میری خاموشی کو سن رہا ہو، میری چال دیکھ رہا ہو، مگر نہ وہ وجود نظر آتا نہ اس کی آواز آتی۔ یہ احساس سکون دیتا تو کبھی الجھن، مگر آج مجھے مکمل یقین نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی محلے کے سنسان موڑ پر پہنچی جہاں اکثر لڑکے کھڑے ہو کر وقت گزارتے، مجھے کچھ نوجوانوں کی ہنسی سنائی دی۔ وہیں کچھ نوجوان بیٹھے تھے جن کی نظریں ہر آتی جاتی لڑکی کا پیچھا کرتی۔ میں نے سر جھکا کر قدم تیز کیے، دل چاہا کہ آنکھیں بند کروں، مگر ایسا کرنا کمزوری کی نشانی ہوتی۔ انہوں نے سیٹیاں بجائی، ایک نے آواز دی، ارے سنتی ہو، کہاں جا رہی ہو ایسے؟ دوسرے نے کہا، آج تو کچھ کہہ کے جائیں گی یہ۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی، ہاتھ کانپنے لگے، مگر میں نے ہمت نہ ہاری، بس چلتی رہی۔ اچانک ایک لڑکا میرے راستے میں آیا اور بولا، اتنی معصوم بننے کی ضرورت نہیں، وقت تو ہمارے پاس بھی ہے۔ میں نے نظریں جھکائے، خاموشی سے راستہ بدلنے کی کوشش کی، لیکن ان کے قدم میرے قدموں کے ساتھ بڑھنے لگے۔ میری زبان پر لاشعوری طور پر آیت الکرسی جاری ہوئی، اسی لمحے جیسے فضا کی روانی رکی ہو۔ ایک عجیب خاموشی چھائی، لڑکوں کے چہرے بدلنے لگے جیسے کسی اندیکھے وجود نے انہیں جکڑ لیا ہو۔ ایک لڑکا جو سب سے آگے تھا، اس کی گردن پیچھے کی طرف مڑی جیسے کسی نے زور سے جھٹکا دیا ہو۔ دوسرا زمین پر گرا اور چیخنے لگا، کچھ ہے یہاں، کوئی ہے یہاں۔ باقی سب کے چہروں پر دہشت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اچانک وہ سب بھاگنے لگے جیسے ان کے پیچھے زبردست طاقت ہو۔ ایک لڑکی کی قمیص خود پھٹ گئی جیسے کسی نے ناخنوں سے چاک کی ہو۔ میں ساکت کھڑی تھی، میرے قدم جمے تھے اور ہاتھ میں بیگ کی پٹی کو سختی سے تھامے۔ میرے جسم سے پسینے کی جگہ اب ایک ٹھنڈک اتر چکی تھی، جیسے کسی نے میرے گرد حفاظتی اثار کھینچا ہو۔ ایک سایہ میرے دائیں جانب سے گزرا مگر وہ نظر نہ آیا، بس جیسے ہوا کی ہلکی لہر ہو، مگر اس میں طاقت بہت اور تحفظ کا ملاپ تھا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے،
وہ آنسو خوف کے نہیں شکر کے تھے۔ میں نے دھیرے سے دل میں کہا، تو واقعی موجود ہے، میں اکیلی نہیں۔ اس دن پہلی بار مجھے یقین ہوا کہ میری عبادت، میری تنہائیوں کی فریاد، میرے آنسو سب کسی نے سنے ہیں۔ وہ جن ذات جسے میں صرف روحانی طور پر محسوس کرتی تھی، میرے دفاع کے لیے آج کھل کر سامنے آیا، چاہے میری آنکھیں اسے دیکھ نہ سکیں۔ میں کانپتے قدموں کے ساتھ گھر کی جانب بڑھی۔ دروازے پر ماں پریشانی سے میری رات تک رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر فوراً لپکی، زہرا کیا ہوا، تم ٹھیک ہو، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے ان کے سینے سے لگ کر اتنا کہا، امی میں اکیلی نہیں ہوں، میرا رب ساتھ ہے اور اس نے کسی کو میری حفاظت کے لیے بھیجا۔ ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے قرآن کی وہی آیت دہرائی، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ اس دن کے بعد سے گلی سے گزرتے وہ لڑکے دوبارہ نظر نہیں آئے۔ محلے میں بات مشہور ہو گئی کہ کسی اندیکھے نے ان اوباش لڑکوں کو سبق سکھایا ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا، صرف میں جانتی تھی اور میرا رب۔ میں نے رات کو سجدے میں گر کر دیر تک دعا کی، صرف شکر کے الفاظ میں، بغیر کچھ مانگے، کیونکہ جس نے بغیر مانگے میری حفاظت کی وہ ہر بار دینے سے پہلے سن لیتا ہے۔ دن آہستہ سست روی سے گزر رہا تھا، جیسے وقت خود بھی ہمارے غم سے بوجھل ہو گیا ہو۔ اماں کی حالت کئی دن سے خراب تھی، مگر آج صبح وہ جیسے مکمل ٹوٹ گئی تھی۔ وہ جو ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرتی اب تکلیف سے کراہتی آوازوں میں بدل چکی تھی۔ آنکھوں میں بخار کی سرخی، پیشانی پر پسینے کی بوندیں اور جسم سے گویا جان نکلتے جا رہی تھی۔ میں نے پانی کا گلاس ان کے لبوں سے لگایا تو ان کے کانپتے ہاتھوں نے گلاس تھامنے سے انکار کر دیا۔ ان کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں گھبرا گئی، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی اور دماغ میں صرف ایک ہی خیال گردش کرنے لگا، کیا میں انہیں کھو دوں گی؟ میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ وسیلہ، نہ کوئی قریبی رشتہ دار جس کے سامنے ہاتھ پھیلا سکوں۔ میرے والد کے انتقال کو 1 سال بیت چکا تھا اور اماں ہی تھی جو مجھے اس اندھیرے زمانے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی۔ اب وہی ماں جو ہر دکھ میں میری ڈھال بنتی، آج زندگی اور موت کی کشمکش میں بے یار و مددگار میرے سامنے پڑی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو تھاما جو بخار کی شدت سے جل رہے تھے اور آہستہ سے ان کے گال پر بوسہ دیا۔ ماں کی آنکھوں میں پرانی ممتا تھی، مگر وہ کمزور پڑ چکی تھی۔ انہوں نے کانپتی آواز میں بس اتنا کہا، بیٹی دوا لیا، شاید کچھ سکون ملے۔ میں جانتی تھی دوا کا خرچ کم سے کم 500 روپے تو ضرور ہوگا۔ میری جیب میں صرف 28 روپے تھے۔ سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دروازہ کھولا اور محلے کی طرف دیکھا۔ دل چاہا کسی سے مانگوں، کسی سے قرض لوں، مگر خودداری اڑ آ گئی۔ نہ جانے کیوں ماں نے مجھے ہمیشہ سکھایا تھا کہ عزت بچا کر جینا، مانگ کر نہیں۔ آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے اور میں آسمان کی طرف خاموشی سے دیکھ کر پلٹ آئی۔ دن کا سورج ڈھلنے لگا۔ اماں کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، ان کا جسم پسینے میں تر ہو چکا تھا، سانسیں بے ترتیب تھی اور میں بے بسی سے ان کے پاس بیٹھی فقط قرآن آیات کا ورد کرتی جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ صرف دوا سے ہی شفا ممکن ہے، لیکن دوا کہاں سے آئے گی؟ ایسے لمحے میں انسان کے آواز مفلوج ہو جاتے ہیں، مگر دل کا ایک گوشہ ہمیشہ رب کی طرف دیکھتا ہے۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا۔ میں وضو کر کے سجدے میں گری۔ سادہ سے کمرے میں پرانا جائے نماز تھا، اسی پر میں نے اپنی پیشانی رکھی اور آنسو بہتے چلے گئے۔ یا اللہ، میری ماں کو شفا دے، میں کچھ نہیں کر سکتی، مگر تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نے حضرت مریم کے لیے کھجوریں اگا دی، تو نے حضرت ہاجرہ کے لیے زمزم جاری کیا، میری ماں کے لیے دوا بھیج، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ان کی تکلیف ختم کر۔ یا اللہ تو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے نا۔ میری ہچکیاں بند گئی، جسم کانپنے لگا اور سجدہ بھیگ چکا تھا۔ میں نے کچھ لمحوں تک سر اٹھانے کی ہمت نہیں کی، جیسے میں چاہتی تھی کہ رب میری فریاد کو براہ راست سنے۔ پھر میں وہیں بیٹھ گئی، ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر بس اتنا کہا، اگر انسان کے دروازے بند ہو گئے تو اپنے دروازے کھول دے یا اللہ۔ رات دیر تک ماں کے سرانے بیٹھی، ان کے سینے پر پٹیاں کرتی، پانی پلاتی، دعائیں کرتی۔ کبھی نیند آتی تو میں سجدے میں جاتی۔ جب رات گہری ہو گئی اور اندھیرا مکمل چھا گیا، تب اماں کو نیند آ گئی۔ میں نے تھوڑا سکون کا سانس لیا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات طویل تھی، سیاہ بوجھل، جیسے ہر لمحہ آزمائش کر رہا ہو۔ صبح اذان کے ساتھ ہی آنکھ کھلی۔ میں نے جلدی سے وضو کیا، فجر پڑھی، دعا مانگی اور جیسے ہی باہر جانے کا دروازہ کھولا، ہلکی سی سرگوشی فضا میں گونجی۔ خاص خوشبو ساتھ تھی، جیسے کوئی سندل مشک کی ملی جلی خوشبو۔ میرے قدم دروازے پر ٹھٹکے۔ میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا ناقابل یقین تھا۔ دروازے کے بالکل سامنے سفید تھیلا رکھا تھا، صاف ستھرا، جیسے کسی نے محبت سے لپیٹا ہو۔ میں نے جلدی سے ارد گرد دیکھا۔ گلی بالکل سنسان تھی، نہ آہٹ، نہ سایہ، نہ قدموں کی چاپ۔ دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے تھیلا اٹھایا اور دروازہ بند کر کے اندر آئی۔ کھولا تو حیرت انگیز طور پر 3 شیشیاں تھیں، بخار کم کرنے والی دعا، نمونیا کی مخصوص سیرپ اور ایک درد کش دوا، سب کے ساتھ پینے کی ہدایت والا کاغذ بھی رکھا تھا، سب 500 روپے بھی۔
جیسے یہ اشارہ ہو کہ دوا لے لو، اگلی بار کسی ضرورت کے لیے کچھ بچت بھی۔ میرے ہاتھ کانپ پہ، یہ سب کہاں سے آیا؟ کون ہے جو میرے دروازے پر میری ماں کی بیماری کا علاج رکھ گیا؟ دل میں خیال آیا کہ یہ اسی کی مدد ہے جس نے مجھے گلی میں بچایا، وہی اندیکھے آج دوا دے گئے آج۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے، میں زمین پر بیٹھی سر جھکائے دوا کو سینے سے لگائے جیسے کسی نے مجھے نرمی سے گلے لگایا ہو۔ فوراً اماں کو آواز دی، وہ پہلی بار ہلکے سے مسکرا دی، ان کی آنکھوں میں روشنی تھی جیسے ان کی روح بھی جان گئی ہو کہ یہ دوا انسانوں کے ہاتھ کی نہیں، غیبی رحمت کا نتیجہ ہے۔ وہی جن زادہ جس نے میرا راستہ بدنیت آنکھوں سے محفوظ رکھا، آج میرے کرب میرے سجدوں کا جواب بن کر آیا۔ میں نے ماں کا ماتھا چوما، دل میں نئی روشنی اتری۔ اب میں جان چکی تھی کہ دعا کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، سچے دل سے مانگا جائے تو اندیکھے در بھی کھل جاتے ہیں۔ ماں کی حالت پہلے سے بہتر تھی، دوا نے اثر دکھانا شروع کیا، ان کے چہرے پر رنگت لوٹنے لگی، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ مگر ایک خیال مسلسل دل میں ہلچل مچا رہا تھا، وہ کون تھا جس نے ہمارے دروازے پر دوا رکھی؟ کیا انسان تھا یا کوئی اور؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا، مگر جس طرح سے وہ سب کچھ ہوا وہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی سوچ میں گم رات کو ماں کے ساتھ لیٹی، ان کے چہرے پر سکون تھا اور میرے اندر عجیب سی شکر گزاری کی کیفیت۔ لب خاموش تھے مگر دل میں تسبیح جاری تھی۔ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تھکن سے بدن بوجھل ہو چکا تھا اور آنکھیں نیند کے بوجھ تلے بند ہو گئیں، مگر اس رات کی نیند کوئی معمولی نہیں تھی۔ وہ خواب میرے لیے دنیا بدلنے والا ثابت ہونے والا تھا۔ مجھے لگا کسی ویرانے میں کھڑی ہوں، ایک سناٹا جو خوفناک نہیں پرکیف تھا، جیسے کسی بستی کے بعد آنے والا روحانی مقام ہو۔ ہر طرف نیلاہٹ، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، زمین پر نرم روشنی بکھری تھی جیسے چاندنی اور صبح کے بیچ کا لمحہ ہو۔ میرے قدم خود بخود ایک سمت بڑھنے لگے، نہ خوف نہ الجھن، بس سکون اور عجیب کشش۔ پھر وہ لمحہ آیا، میرے سامنے بلند درخت کے نیچے سایہ نظر آیا، لیکن جیسے میں قریب گئی وہ سایہ روشن ہونے لگا۔ پہلے اس کا وجود ہلکے بادلوں کی مانند تھا، پھر چاند کی روشنی میں واضح ہونے لگا۔ نوجوان چہرہ مگر وہ انسانی نہیں تھا، وہ روشنی سے بنا تھا۔ اس کے نقوش واضح تھے مگر جیسے ستاروں کی دھند میں بنے ہوں۔ آنکھیں گہری، آنکھوں میں نور، چہرہ ایسا کہ نگاہ نہ ہٹتی، نہ دل ساکت رہتا۔ وہ دیکھ رہا تھا مجھے، نہ مسکرا رہا تھا نہ بول رہا تھا، مگر اس کی موجودگی نے میری روح کو کھیر لیا۔ میں ساکت تھی، زبان پر جیسے تالا لگاؤ، دل میں خوف نہیں بلکہ انجانی پہچان کا احساس تھا، جیسے میں اسے جانتی ہوں، جیسے وہ قریب آ رہا ہو ہمیشہ۔ پھر وہ بولا، اس کی آواز زمین کی آواز نہیں تھی، ایسی تھی جو صرف دل سن سکتا، جسے الفاظ نہیں جذبات جیسے منتقل ہو رہے ہوں۔ اس کی آواز نرم پر نور اور گونجدار تھی۔ زہرا، میں چونکی، وہ میرا نام جانتا تھا۔ تم نیکو، تمہاری نیت صاف ہے اور دعائیں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ میں وہ جو تمہیں گلی میں بچانے آیا، وہ جس نے دوا دروازے پر رکھی۔ جنوں کی دنیا سے ہوں مگر تمہاری حفاظت پر معمور کیا گیا۔ میرے اندر بجلی دوڑی۔ حفاظت پر معمور؟ میں نے خود سے کہا۔ ہاں، وہ پھر گویا ہوا۔ تمہارے ارد گرد اندھیرے بڑھ رہے ہیں، آزمائشیں بڑھ رہی ہیں، مگر ڈرو نہیں، تم تنہا نہیں ہو۔ میری ہے آنکھ ہر لمحہ تم پر ہے۔ تمہاری نیکی، تمہاری دعا، تمہارا صبر، یہی تمہیں میرے قریب لایا ہے۔ تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں صرف تمہاری نگہبانی کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھایا، مگر زمین پر جیسے روشنی کا دائرہ مجھے روک رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میری آواز کسی اور کی تھی۔ خواب میں خود کو ایک اور روپ میں محسوس کر رہی تھی، جیسے میری روح ہی بات کر رہی ہو۔ وہ خاموش رہا، پھر بولا، میرا نام تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں، ابھی نہیں، وقت آئے گا تو سب جان جاؤ گی۔ فی الحال اتنا جان لو کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ جب تم جاگو گی تو میری موجودگی تمہیں ہر طرف محسوس ہوگی۔ ہر بار جب تمہیں لگے کہ کوئی تمہارے ساتھ ہے تو وہ میں ہوں گا۔ میری آنکھیں بھیگنے لگیں، دل چاہا کہ اس کی طرف بڑھ کر اس سے لپٹ جاؤں، اس کی پناہ لے لوں، اس کے نور میں خود کو چھپا لوں، مگر میں کچھ کر نہیں سکی۔ وہ بس مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایک عجیب محبت تھی، ایک خاموشی تھی، جیسے برسوں سے وہ صرف میری آواز سن رہا ہو، صرف میری تنہائیاں محسوس کر رہا ہو۔ کیا تم مجھے دوبارہ ملو گے؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں زہرا، اس نے نرمی سے کہا، بار بار آؤں گا، خوابوں میں، خاموشیوں میں، پریشانیوں میں، ہر اس لمحے جب تم سمجھو کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ یاد رکھو، تمہیں میرے لیے چنا گیا اور ایک دن تمہیں اپنی دنیا دکھاؤں گا۔ پھر وہ روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی، جیسے چاند بادلوں میں چھپ رہا ہو۔ میری آنکھوں میں ایک نمی رہ گئی، دل میں ایک دھڑکن، اور خواب ایک پرسکون دھند میں بدل گیا۔ صبح اٹھی، میری آنکھیں بھیگی تھی، ماں گہری نیند میں تھی۔ باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی اور کمرے میں پھر وہی مشک و عنبر کی خوشبو پھیلی تھی، جیسے وہ اب بھی یہیں کہیں ہو۔
میں نے ہاتھوں کا آنکھوں پر رکھا اور ایک بار پھر دل میں شکر گزاری کے جذبات نے گھیرا۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میں نے دل سے کہا۔ اب نہیں۔ زندگی جیسے نازک توازن پر کھڑی تھی۔ ایک طرف اماں کی صحت اچانک سے دوبارہ گرتی جا رہی تھی، دوسری طرف دادی چچا کے رویوں میں اچانک سے خوش اخلاقی کی جھلک دکھنے لگی۔ جو دادی چند دن پہلے تک پرائے گھر کی بوجھ کہتی تھی، اب مجھے صبح سلام کرتی، سر پر ہاتھ پھیرتی تو کبھی یہ کہتی، زہرا بیٹا، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ میں حیران رہ جاتی پر خاموش ہوتی۔ ایک دن چچا کی بیوی نے مجھے پاس بلایا، جیسے کچھ خاص بات کرنی ہو۔ مجھے کمرے میں لے گئی، دروازہ بند کیا اور پھر میرے سامنے بیٹھ کر بڑے نرم لہجے میں بولی، بیٹا، تمہیں خوشی ہوگی یہ سن کر کہ تمہاری قسمت جاگنے والی ہے۔ ایک رئیس خاندان سے رشتہ آیا ہے، بڑا گھر ہے، کوٹھی ہے، گاڑیاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ بندہ تمہیں اپنانا چاہتا ہے۔ تیری اماں بھی اکثر بیمار رہتی ہے، کسی نہ کسی کو تو آگے بڑھنا ہی ہوگا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میری عمر ابھی صرف 18 سال تھی۔ میں نے زندگی کی ٹھوکروں سے بھی سنبھل نہیں کھائی تھی کہ کیا یہ نیا امتحان تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کون ہے وہ، عمر کتنی ہے؟ انہوں نے نظریں چرا کر کہا، عمر تھوڑی زیادہ لیکن نیت اچھی ہے، تمہیں شہزادی بنا کر رکھے گا، اور دیکھو ماں کی دوائیاں، تمہارا مستقبل، سب کچھ سنورے گا۔ میری سانس جیسے رکنے لگی۔ اماں کا لاغر چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا۔ کن حالات سے گزر رہے تھے یہ میں جانتی تھی، پر کیا غربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کو اس کی مرضی کے بغیر بیچ دیا جائے؟ میں نے روحان سی آواز میں پوچھا، کیا اماں کو معلوم ہے؟ انہوں نے بے نیازی سے کہا، اماں نے تو ہاں کر دیا، ان کی مجبوری ہے، تم اگر بیٹی ہو تو قربانی بھی دینا سیکھو۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل رات تھی۔ ساری رات جاگتی رہی، اماں کی آنکھوں میں سوال تھے اور میرے دل میں گہرا خوف۔ اگلے دن مجھے پتہ چلا کہ نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی۔ صرف 4 دن بعد میرے وجود سے جان نکل گئی۔ میں نے اماں سے بات کرنے کی کوشش کی، ان کے لب کانپنے لگے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، بیٹا، میں مجبور ہوں، تیرا مستقبل، تیری زندگی میں تمہیں اپنے گھر کا ہوتا دیکھنا چاہتے ہوں۔ میں ماں کی آنکھوں کی نمی سمجھ گئی، پر دل نہیں مانا۔ میں نے سجدوں میں رونا شروع کر دیا۔ تہجد کے وقت، قیام کے ہر لمحے میں نے اللہ کو مخاطب کیا، یا رب مجھے بچا لے، مجھے اس آزمائش سے نکال دے، مجھے میری عزت کا سودا بننے سے روک دے۔ اور پھر نکاح کا دن آ گیا۔ میں جیسے پتھر ہو چکی تھی۔ اماں نے سفید جوڑا میرے ہاتھ میں دیا، پر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دل کی دھڑکن جیسے ہر قدم پر بے ترتیب ہو رہی تھی۔ کمرے کے دروازے کے باہر دادی، چچا اور کچھ محلے دار موجود تھے۔ سب کی نظریں مجھ پر جمی تھیں، لیکن پھر جیسے فضا میں کچھ بدلنے لگا۔ عین اس وقت جب مولوی صاحب نکاح کے لیے بیٹھنے والے تھے، اچانک چچا کو ایک فون کال آئی۔ ان کا چہرہ فق ہو گیا، وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ سب لوگ پیچھے پیچھے۔ چند لمحے بعد محلے میں افواہیں پھیل گئی، دلہا غائب ہو گیا تھا، نکاح کرنے آیا ہی نہیں۔ کہا جا رہا تھا کہ وہ نکاح کے وقت اپنے کمرے میں موجود تھا۔ پھر اچانک وہ چیخا، میرے اوپر کوئی سایہ ہے، مجھے چھوڑ دو، اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ پھر پتہ چلا کہ اس پر کوئی جنون طاری ہو گیا تھا، اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ شدید خوف میں مبتلا تھا۔ کسی نے سنا کہ وہ بڑبڑا رہا تھا، اس لڑکی کے قریب نہیں جانا، وہ نور سے بنی ہے، اس کی حفاظت ہو رہی ہے، وہ میری نہیں۔ میرے چچا، دادی، سب کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، اور میں اب بھی ساکت کھڑی تھی، لیکن میرے دل میں جیسے ایک سکون کی لہر دوڑ گئی تھی، جیسے کوئی تھا جو مجھے بچا رہا تھا، کوئی اندیکھے ہاتھوں نے میری عزت کا سودا ہونے سے بچا لیا تھا۔ اسی رات جب میں تہجد کے بعد سجدے میں تھی، میری آنکھیں نم تھی، دل بھرا ہوا تھا۔ میں نے دعا مانگی، اے رب، تو نے آج مجھے بچا لیا، لیکن کون تھا وہ؟ کیا یہ صرف تیری قدرت تھی، یا کسی کو تو نے میری حفاظت پر مقرر کیا ہے؟ اور تب میرے کانوں میں ایک نرم پرسکون آواز آئی، جیسے ہوا میں گنگناہٹ ہو، میں تمہیں دیکھتا رہا ہوں، تمہارے صبر پر عاشق ہوں، تم جیسی نیک روح پر سایہ کرنے کی مجھے اجازت ملی ہے۔ میں گھبرا گئی، آنکھیں کھول دیں۔ کمرے میں روشنی کا حالہ تھا، اور عین سامنے وہی نورانی آنکھیں، وہی پرکشش چہرہ، وہی سفید لباس، جیسے خوابوں میں جسے میں نے دیکھا تھا وہ میرے سامنے تھا۔ محبت سے لبریز نگاہیں مجھ پر جمی تھی، اور چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ میں کچھ بول نہ سکی، میری زبان گنگ ہو گئی، پر میری روح کو ایسے لگا جیسے برسوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا، جیسے میں واقعی اکیلی نہیں ہوں، جیسے آہستہ آہستہ میرے زخموں پر مرہم رکھنے لگا تھا، وہ زخم جو رشتہ داروں کی سازشوں، فاقہ کشی، بیماری اور بے عزتی نے میرے دل پر کیے تھے۔
اب رفتہ رفتہ مدمل ہونے لگے تھے۔ اماں کی حالت جو کبھی لاغر اور بستر سے جڑی ہوئی تھی اب بہتر ہونے لگی۔ وہ چہرہ جو ہمیشہ کمزوری سے جھکا رہتا اب کسی حد تک بشاش نظر آنے لگا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک صبح جب اماں نے مجھ سے کہا، بیٹا رات کو خواب میں کوئی نورانی ہستی میرے سراہنے آئی تھی۔ اس نے کہا، اب فکر نہ کرو، زہرا کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ میں دل ہی دل میں مسکرائی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کون تھا اور کیوں آیا تھا۔ میرے چہرے کی رونق جو کبھی ماند پڑ گئی تھی اب واپس آ رہی تھی۔ محلے کی عورتیں جو پہلے مجھے بوجھ کہتی تھی اب جب میں گزرنے لگتی تو احترام سے سلام کرتی۔ ایک بوڑھی خالہ نے ایک دن مجھے بلایا اور بولی، زہرا تم جیسی بیٹی رب کو پسند ہے، تم نے ماں کی خدمت کی، عزت بچائی، صبر کیا، یہی اصلی حسن ہوتا ہے۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں پر دل شکر سے لبریز تھا۔ دن گزرتے گئے، میں ہر فجر کے بعد چھت پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی، آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کبھی بس خاموشی سے دعا مانگتی، یا رب جس نے مجھے بچایا اس پر بھی اپنا کرم رکھنا۔ پھر ایک رات جب میں تسبیح پڑھتے پڑھتے اونگنے لگی، جیسے کسی نے مجھے دھیرے سے پکارا، آواز دل میں اتری، زہرا۔ میں نے آنکھیں کھولی، کمرے میں ہلکی روشنی پھیل گئی۔ سامنے وہی نورانی ہستی، وہی جن زادہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، نگاہوں میں محبت اور ہونٹوں پر وہی ہلکی مسکراہٹ۔ میں آیا ہوں تمہیں بتانے کے لیے کہ میری ڈیوٹی پوری ہو گئی، تم اب محفوظ ہو، تمہاری عزت رب نے خود اپنے وعدے کے تحت بچا لی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا تم جا رہے ہو؟ وہ مسکرایا، پھر بولا، میں ہر لمحہ جا کر بھی تمہارے قریب رہوں گا۔ تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں نے ہمیشہ تمہاری عزت، تمہاری پاکیزگی اور تمہاری دعا سے محبت کی ہے۔ تمہارا صبر، تمہارا سجدہ، وہ آنسو جو تم نے اللہ کے حضور بہائے، وہی میری محبت کی بنیاد بنے۔ میں وہ نہیں جو جسم چاہے، میں دل کی روشنی چاہتا تھا اور مجھے تم میں ملی۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے کچھ پل کو رک گئی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ زہرا جب تک تم نماز پڑھو گی میں تمہارے قریب رہوں گا، تمہاری دعاؤں میں محبت کا رنگ بھرتا رہوں گا، تمہارا محافظ بن کر، تمہاری خوشی کا راز بن کر۔ میں کچھ بول نہیں سکی، بس خاموشی سے سر جھکا دیا۔ مجھے نہ اس کے جانے کا غم تھا نہ اس کے پاس ہونے کی کمی، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ وہ میرے دل کے اندر رہنے والا ہے۔ اور اس رات کے بعد زندگی میں عجیب سکون بھر گیا۔ اماں مکمل صحت یاب ہو گئی، محلے میں میرے لیے عزت، محبت اور دعائیں ہی دعائیں تھی۔ لوگ مجھے دعا والی بیٹی کہنے لگے، پر میں جانتی تھی میرے سجدوں کے پیچھے ایک سایہ تھا جو روشنی بن کر میری حفاظت کرتا رہا۔ اور ہر بار جب میں سجدے میں جاتی ہوں تو دل کی گہرائیوں سے ایک دعا نکلتی ہے، یا رب جسے تو نے میرے دل کی حفاظت پر معمور کیا، اسے ہمیشہ اپنی قربت دے۔